अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में एक मजीद तहलका-खेज इंकशाफ सामने आ गया है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक अहम तैनाती की जो इस हफ्ते होने जा रही है। ये फैसला किसका है, लंदन का होगा या पाकिस्तान का? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करने के बाद नवंबर के उन अहम 7 दिनों से मुतालिक और भी बहस हम करेंगे और बिलावल साहब के जो नए बयानात हैं इनको भी हम जरा एनालाइज करेंगे कि ये बिलावल साहब किसकी ईमा पे सदर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। आगाज करते हैं अरशद शरीफ केस में। आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, बहुत शॉकिंग ट्विस्ट है। पीएमएलएन के लंदन में तर्जुमान तस्नीम हैदर साहब ने आज वहां पर लोकल मीडिया को बुलाया। अपने वकील के साथ वो बैठे हुए थे और वहां बैठकर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीएमएलएन की क़यादत, जिसमें नवाज शरीफ साहब का खुद नाम लिया, उन्होंने कुछ मुलाकातों में अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले के हवाले से मुशावरत की है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये उनकी अपनी पार्टी के तर्जुमान तस्नीम हैदर साहब कह रहे हैं। उन्हीं की जबानी हम सुनवाते हैं कि वो क्या इल्जामात लगा रहे हैं। ये तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को हुई। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये बता सकते हैं? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या? अब तस्नीम हैदर साहब के जो बयानात हैं ये बहुत ज्यादा संगीन है। याद रहे कि ये लंदन में बैठकर इन्होंने ये बात की है। वहां पर जो लाइबल लॉज हैं, डेफेमेशन लॉज हैं, बहुत सख्त हैं। नवाज शरीफ साहब इनको वहां पर कानूनी तौर पे अदालत में कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं और यहां पे अपने वकील के साथ इन बयानात को देना लंदन में, इसमें उनकी मौकफ को सीरियसली लिया जाना चाहिए। है कि हम ये नहीं कहते कि इसको मनोन मान लेना चाहिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से जरूर की जानी चाहिए। अफसोसनाक बात यह है कि अरशद साहब की शहादत के पहले रोज के बाद ही इसके ऊपर जो सारे इल्जामात का रुख बार बार ARY की मैनेजमेंट की जानिब मोड़ा जाता रहा और इस पूरे नैरेटिव को लीड कर रहे थे खुद राना सनाउल्लाह साहब। और किस तरह बगैर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के, बगैर किसी कमीशन की रिपोर्ट के उन्होंने इतनी आसानी से अरशद शरीफ की शहादत का सारा इल्जाम धर दिया उसके अपने ही हमदर्दों और गमख्वारों पे और उसकी अपनी मैनेजमेंट पे। सुनिए जरा। अरशद शरीफ अगर वो मुझे दरख्वास्त देते, मैं जरूर उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी का इंतजाम करता। यहाँ पे मुल्क में भी ऐसे हालात या खतरात कतन नहीं थे कि अरशद शरीफ साहब जो है वो मुल्क छोड़ के जाते। उनको खौफजदा करने के लिए फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी करवाया। खुर्रम साहब कौन है, कहाँ से हैं, वकार साहब वहाँ पे क्या करते थे, वो फार्म हाउस किसका है, वो किसके साथ राब्ते में है, ये सारी चीजें जो हैं इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि अरशद को कोई थ्रेट ही नहीं है, लेकिन अरशद को अपनी जान देकर इस साबित करना पड़ा कि उसको थ्रेट्स थे। अरशद साहब की बेटी एलिजा ने जब थोड़ी सी मीडिया से एक ही मरतबा जो गुफ्तगू की है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस लेवल की उनको जो तहकीकात है उस पर ट्रस्ट है, इस हवाले से उस बच्ची ने क्या कहा, जरा सुनिए। से एक दरख्वास्त है कि जो जुडिशल कमीशन बनाए उसकी पब्लिक हियरिंग्स करें, क्योंकि हमें किसी और से इंसाफ की उम्मीद है नहीं। लोग बेहतरीन फैसला करेंगे, लोगों को पता है कि कौन हक पे और कौन गलत है। आप जो कमीशन बनेगी उसको पब्लिक रखें ताकि लोग फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। आज के इस बयान के बाद अब ARY का जो मुतालबा है, हमारी मैनेजमेंट का मुतालबा है, वो और ज्यादा तकवीत पकड़ लेता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए है और आइडली यूनाइटेड नेशन की जेर निगरानी के तहत होने वाली इन्वेस्टिगेशन है उसको हम जो है मोतबर समझते हैं। मौजूदा हुकूमत खास तौर पर जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जहां उनकी अपनी ही जमात के लोग उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, इस पे हमें इस तहकीकात के नताइज के ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। सलमान इकबाल साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ हम आपको बता दें। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये स्टेटमेंट दी गई थी। विफाकी हुकूमत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मैं इस साजिश का हिस्सा हूं। कहा गया कि मुझे भी अरशद के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तहकीकात पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इस हर सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे भिजवाया गया है।
میرا مطالبہ ہے کہ اس کی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں. میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا تاکہ اس قتل کے پیچھے چھپا سچ سامنے لایا جا سکے اور اس کے ذمہ داروں کو عدالت نے کٹہرے میں لایا جا سکے. تسنیم حیدر صاحب کے ہم نے آپ کو الزامات سنوائے ہیں. ہمارے ساتھ فرید قریشی صاحب ہیں, نمائندہ ARY نیوز لندن سے براہ راست. اسٹوڈیو میں خاور گھمن صاحب اور مشرف زیدی ہیں. اس وقت میں آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں فرید, کیونکہ تسنیم حیدر صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ مجھے نہیں معلوم تھا آج سے پہلے کہ یہ PMLN میں ان کے پاس کون سی پوزیشن ہے, یہ ان کی کیا کتنی قربت ہے میاں صاحب سے. ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ شخص ہیں کون, اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کی اتنی وقت کیوں ہے, اس کو اتنی ہم ویلیو کیوں دیں؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کا میاں صاحب سے اور PMLN سے کتنی قربت ہے ہم نے خود دیکھا ہے انہیں حسن نواز کے دفتر جاتے ہوئے. ان کی متعدد تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں اور ان کی ناصر بٹ کے ساتھ کافی قربت ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں پچھلے 5 سال سے یہ PMLN لندن کے ترجمان ہیں اور ناصر بٹ نے انہیں یہ عہدہ دیا ہوا ہے. یہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر مظاہروں میں بھی نظر آتے ہیں اور حسن نواز کے دفتر آتے جاتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وقت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لندن میں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک وکیل کے ہمراہ بیٹھ کے انہوں نے سارے سنگین الزامات لگائے ہیں اور ان الزامات کو پولیس کے سامنے بھی دہرا چکے ہیں, پولیس کو وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایویڈنس میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, لیکن میں پولیس کو وہ ایویڈنس دے چکا ہوں اور پولیس اس معاملے پر کارروائی کر رہی ہے. الزامات بڑے سنگین انہوں نے لگائے ہیں کہ میاں نواز شریف نے 2 ملاقاتوں کے دوران مجھے یہ کہا کہ آپ شوٹر مہیا کریں, کیونکہ ناصر بٹ نے میاں نواز شریف کو یہ بتایا کہ یہ تسنیم حیدر شاہ گجرات کے بااثر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے پاس اس طرح کا کام یہ کر سکتے ہیں. تو تسنیم حیدر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ 2 ملاقاتوں کے بعد میں نے ناصر بٹ کو بتا دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں, ہم اپنے طور پہ یہ ارینج کر لیں گے. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ارشد شریف کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی شہادت سے قبل PMLN کو یہ علم تھا کہ وہ کینیا میں موجود ہیں اور انہیں کہا گیا کہ وہ ارشد شریف کے حوالے سے بھی ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ کریں. تو تسنیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے وہاں پر روابط نہیں ہے, وہاں پر میں یہ کام نہیں کر سکتا. الزامات انتہائی سنگین ہیں اور اسی لیے ہم نے PMLN برطانیہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور ناصر بٹ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ اگر اس معاملے میں اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا. اس پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ اب الزامات کیوں لگا رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے اور جاننے والوں سے مشورہ کر رہا تھا, اس لیے. ٹھیک ہے, فرید قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اوور آل کھینچ دیا کہ بھئی وہاں پر اس وقت اس ٹائم پہ یہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ لندن میں بیٹھ کر ایسی بات کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ قانونی طور پہ ثبوت دینا ہوگا, کیونکہ وہاں پر سو کیا جا سکتا ہے. شریف خاندان کے پاس تگڑے لائرز بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, تو اتنا سنگین الزام لگانے سے پہلے انہوں نے اپنے جو لیگل کورز ہیں ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ کہاں سے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گمن صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میرے لیے یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کیونکہ پہلے دن سے جب سے ارشد کی شہادت ہوئی ایک جنرل بد اعتمادی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ ہماری, اور ان کے نیچے رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح پہلے دن آ کر اپنا دماغ بنا لیا تھا کہ یہ سارے الزام ہم نے کس پہ دھرنا ہے, حالانکہ ابھی کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نہیں گیا تھا, کسی جوڈیشل کمیشن کی بات بھی نہیں ہوئی تھی. اور تب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جی ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ UN کے تحت ایک کمیشن دے دیا جائے, وہ ہمیں بتا دے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, ورنہ اس طرح کے روزانہ اس میں مزید ٹوسٹ آتے رہیں گے کہانی کے اندر. دیکھیں سب سے عام بات جو آپ سوال بھی پوچھ رہی تھی, یہ بات یہ جو الزامات ہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے نہیں اس نے دہرایا, اس نے میڈیا کو بلایا 8-10 وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل موجود تھے, ان کے کیمرے کے اوپر اس نے اپنے بیان ریکارڈ کرایا. اگر وہ لندن میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی مسٹ بی اویئر کہ جی میں کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہوں کہ یہ اقدام قتل کے اندر وہ شامل ہے, اور وہ جو دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ وہ پلان بھی ہوا, اور اس کے بعد ارشد تو ہم میں سے نہیں ہے. اب بس بنیادی جو بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے ریاست کی, ہمارے ملک کی, کہ ایک انسانی جان گئی ہے. اب ارشد شریف کو جو مسائل تھے, جن مسائل کا سامنا تھا, ارشد شریف تو چیخ کے پاکستان کے اندر بات کرتا رہا, خطوط لکھے ایک سے زیادہ, اپنے پروگرام میں بات کی, جب یہاں سے باہر چلا گیا ویلاگز میں بار بار بات کرتا آ رہا ہے. ہم ہرگز نہیں یہ کہتے کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. رانا صاحب نے تو پہلے دن یہ کر دیا, انہوں نے سوچ لیا تھا کہ گل صاحب نے بیان دیا تھا, وہ بھی انہوں نے سارا کا سارا کہہ دیا کہ یار بھائی تو یہ لوگ شامل ہیں. یہ پہلے دن پریس کانفرنس کی, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ جی
انہوں نے ڈال دیا کہ ایئر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ اور عمران خان اس میں شامل ہیں, 2 افراد ہیں, عثمان اقبال اور یہ وہ ساری چیزیں. ہم بحیثیت سے پاکستانی شہری, بحیثیت جرنلسٹ, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی جو جب 2008 میں آپ کو یاد ہوگا, چونکہ بڑا کمپلیکس ایشو تھا, شہادت جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئی تو اس وقت گورنمنٹ نے یو این کو ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, ہماری حکومت ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو جائے, تو آپ کی انڈیپینڈنٹ آ کے ایک انویسٹیگیشن اس معاملے کی کریں. وہ انویسٹیگیشن ہوئی, اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہو تو کافی وہ اس کے اندر جو بڑی اچھی رپورٹ میری نظر سے تو کافی کام کیا تھا انہوں نے. اب یہاں پہ بھی ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے موجودہ حکومت پاکستان کا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس وقت جو کینین گورنمنٹ ہے, کینین پولیس ہے, جو ایک دن ایک بیان دیتے ہیں, دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لیول کی یو این مینڈیٹڈ جو ہے انویسٹیگیشن ہو تاکہ کچھ حقائق سامنے آئیں. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف کو گولی مار دی گئی, ارشد شریف شہید ہو گیا, 5 بچے یتیم ہو گئے, ایک بوڑھی ماں جو ہے جس کا واحد سہارا تھا وہ چلا گیا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہر دفعہ یہی التجا کرتے ہیں تمام جو ارباب اختیار ہیں کہ خدا را اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کروا دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر پاکستان بھی گئے تھے ارشد شریف کے گھر تو ان کی بیٹی علیزہ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی. علیزہ نے یہ کہا تھا کہ ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم پاکستانی عوام کے اوپر ہمیں یقین ہے, کوئی بھی آپ نے تحقیقاتی کمیشن بنانا ہے, کمیٹی بنانی ہے, ساری فری اینڈ فیئر اوپن جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے, عوام کے سامنے سارے حقائق آ جائیں, عوام وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس میں انصاف ہے. دوسرا مشرف آپ کو میں ایڈ کرتی ہوں گفتگو میں, ایک ہے کہ ڈیو پروسیس, پرسپشن بھی ہونا چاہیے ہے کہ تحقیقات ٹھیک ہو رہی ہیں, یہ پرسپشن بھی ہونا چاہیے, انصاف ملے یا نہ ملے, انسانی جان چلے جائے اس کے بعد انصاف کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ واپس تو کبھی نہیں آ سکتی ہے. لیکن ڈیو پروسیس کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ابھی آج کل یا پرسوں 1 مہینہ ہو جائے گا, ابھی طرح سے جس طرح سے تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ڈیو پروسیس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, شفافیت آپ کو نظر آ رہی؟ ماریا, ایک تو یہ کہ انہوں نے کیونکہ خاور نے تذکرہ کیا ارشد شریف کے بچوں کا, مجھے اکثر جو میں تکلف کرتا ہوں اس موضوع پر بات کرنے پہ جو میرا تکلف ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں نہیں پتا, وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں بچے, کہ اگلے 15-20 سال وہ بچے یہ جو ہمارے یوٹیوب کلپس ہیں وہ اپنے فون پہ جمع کر کے دیکھ رہے ہوں گے. کیا ارشد کی والدہ اس وقت ARY نہیں دیکھ رہی ہوں گی یا دیکھ رہی ہوں گی؟ وہ کون سا جملہ یا فکرہ میرے منہ سے نکلے گا جو کسی کے لیے ایک اتنی سخت, یقیناً بہت سے نکلیں, جتنا وقت ہم لوگ ٹی وی پہ گزارتے ہیں ہمارے منہ سے بہت سی ایسی چیزیں نکلی ہوں گی جس سے لوگوں کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, ان کے سیاسی لیڈران کے بارے میں جب ہم تنقید کرتے ہیں, اداروں کے بارے میں جب ہم اداروں کی تنقید کرتے ہیں جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں ان کا. لیکن وہ ایک بڑا ڈفرنٹ معاملہ ہے نا کہ آپ دیکھیں جتنا بھی پیار ہو کسی کو نواز شریف سے یا بے نظیر بھٹو سے یا عمران خان سے, وہ ایکچوئل ماں یا بیٹے یا باپ کا رشتہ تو نہیں ہے. یہاں پہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ ہم سب نے, آپ لوگوں نے تو بہت قریب سے, لیکن میرا تو جب سے وہ اس میں نہیں جاتا, بہت عرصے سے اس کے شوز پہ میرا جو ہے میں گیسٹ ہوتا تھا, اور ایک زمانے میں بڑی ہم آہنگی تھی ہمارے خیالات میں, اور اس کے بعد بہت اپنے رستے چل دیے, بہت ڈفرینٹ ویوز ہمارے ہو گئے. پاکستانی تھا, ایک جرنلسٹ تھا, ایک باپ تھا, ایک انسان تھا. یہ جو کھلواڑ ان کی لاش کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ مذہبی طور پہ, روحانی طور پہ, اخلاقی طور پہ, بطور پاکستانی میرا خیال ہے بہت ہی تکلیف دہ یہ ہے کہ ایک دن بیان آتا ہے یہ تھی آٹوپسی میں, پھر اگلے دن بیان آتا ہے کہ آٹوپسی میں یہ تھا, پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے. ایک دن وعدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگلے دن اس کا ایک اور جو ہے ہمیں ملتا ہے, تیسرے دن ایک اور ملتا ہے. ایک دن جو ہے اس چینل کی اونرشپ کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے, دوسرے دن PML نون کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا اس سے ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آخری میں آپ کو فکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری لائکس اور ڈس لائکس اپنی ہیں, اور وہ ہم سب کو مبارک, مجھے, آپ کو اپنی, ویور کو اپنی. لیکن جب
کسی ادارے میں بلیف نہیں رہتا، یقین نہیں رہتا، اور ایک غیر یقینیت ہوتی ہے، تو اس نظام میں، اس نظام کو ہم جنگل کا نظام کہتے ہیں، اور وہاں پر جو سب سے زیادہ چنگھاڑتا ہے، چیختا ہے، اور جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، صرف وہ پھر بادشاہ رہ جاتا ہے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جو اس ملک میں جو بادشاہت ہے اس میں کوئی اونچ نیچ اگر ہوئی تو پورا نظام جو کچھ بھی رہ گیا نظام کا، بچا کچھا جو ایک پرسپشن آف نظام وہ بھی جو ہے وہ ایویپوریٹ کر جائے گا۔ اللہ میاں اس نظام کو، ہمارے سارے جرنلسٹوں کو، چاہے وہ ARY کے ہوں، GO کے ہوں، چاہے آپ سے وہ اگری کرتے ہوں یا آپ سے 100% ڈس ایگری کرتے ہوں، ان سب کی حفاظت، ہمارے لوگوں کی حفاظت، ہمارے نظام کی، ہماری فوج کی، عدلیہ، سیاستدانوں کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے غیر یقینیت میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آخر میں آپ کا صرف ایک سہارا رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا۔ ہاں، مجھے ایک بریک لینی ہے، ایکچولی ہمارے لیے بڑا یہ ایموشنلی سینسٹیو ہے، اور آج جو یہ نئے الزامات سامنے آئے ہیں اس کے بعد تو مزید ہمارا یہ مطالبہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضرور ارشد کے کیس میں ہونی چاہیے، جو ڈیو پروسیس ہے، ارشد کے کیلیبر کے صحافی وہ ضرور ڈیزرو کرتا ہے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ یہ اگلے ویک ایک اہم تعیناتی ہونے جا رہی ہے، کون اس کو سیاسی رنگ دے رہا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ PDM گورنمنٹ کہتی ہے کہ خان صاحب۔ بریک کے وجہ سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس ہفتے ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہی بات بتائی ٹیلی ویژن شو پہ بات کرتے ہوئے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں یہ جو اہم تقرری ہونی ہے فیوچر آرمی چیف کی، اس حوالے سے نام سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، اس پہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اس پہ بیک فٹ پہ اس طرح سے رہے کہ کامنٹ نہیں کیا ابھی تک۔ بلاول سے جب بھی پوچھا جاتا تھا، آصف زرداری صاحب سے جب بھی پوچھا جاتا تھا، تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ شہباز شریف یعنی کہ پرائم منسٹر کے کرنے کے فیصلے ہیں، جو بات درست بھی ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے آ کر اس حوالے سے بڑی اگریسو زبان استعمال کی۔ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ پہلے جب یہ بات کی جاتی تھی بلاول سے تو وہ اس سوال کو کیسے ڈاج کرتے تھے، اور کل خود پریس کانفرنس کال کر کے اسی سوال کے حوالے سے بلاول صاحب نے کیا کہا ہے اور صدر کے کردار کے حوالے سے کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہے، میرے خیال میں اس میں وزیر خارجہ کا کوئی رول نہیں ہے، تو اس کویسچن کو آپ ان منسٹریز میں پوچھا جائے جہاں ان کا رول۔ Why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministry for the nomination of the new chief of the army staff? آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مطلب ہے یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے۔ جی، یہ ایک دن کا فرق ہے۔ ایک 18 تاریخ کو بلاول کہتے ہیں کہ وزیر دفاع سے پوچھیں، یہ وزارت خزانہ کا کام نہیں ہے۔ اگلے دن خود پریس کانفرنس بلا کر وہ اس سوال کو ایڈریس کرتے۔ کل پوری پریس کانفرنس کا ان کا جو عنوان تھا وہ اسی سے متعلق تھا۔ مشرف، واٹ ہیز چینجڈ ایک دن میں، کیا ہوا ہے؟ مجھے تو اس میں تضاد نظر نہیں آیا ماریا۔ مجھے پتا ہے کہ مطلب ہم نے بلاول کو اور PPP کو ان کی بجانی ہے کیونکہ مطلب یہ ہمارا کام ہے، لیکن یہ میرے لیے تھوڑا مسئلہ ہوگا کرنا، کیونکہ مجھے تضاد نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں، ایک شارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ایشو پہ، ناموں پہ اس میں نہیں جانا چاہتا، یہ کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرے میں وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے آرمی چیف کی تعیناتی کی، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ان کا رویہ ہے اور وہ جو کر رہے ہیں، اور ان سے شاید 100% نہیں تو بہت زیادہ تکلف کر کے میں 6-7% جو ہے وہ ویکیوم میں ڈال دیتا ہوں۔ 90-91% کہ صدر صاحب جو ہیں اپنا آئینی کردار ادا کرے سمری کے حوالے سے، ورنہ ان کو ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو پریس کانفرنس سنوائی کہ اس سے پہلے اس پورے ایشو کے ارد گرد ٹپ ٹو کرتی تھی پیپلز پارٹی، کل ایکچولی فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، تو سم تھنگ ہیز چینجڈ۔ ہاں، I'll tell you what's changed۔ وہ عمران خان نے پھر سے اناؤنسمنٹ دے دی کہ 26 نومبر کو جو ہے میں راول پنڈی جا رہا ہوں۔ اب یہ ایک تو اچھا، اس کی بھی دیکھیں، ہر چیز کی ماشاءاللہ وہ حجت کہتے ہیں اس کو قرآنی زبان میں، ہمارے دینی اس میں حجت بہت جو ہے، جو لوگ سچ کو نہیں ماننا چاہتے وہ پھر حجتیں کرتے ہیں تاکہ یا تعویلیں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ خیر بہت زیادہ سخت نہیں مجھے کرنا چاہیے، لیکن نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیں نا، کیونکہ ہمارے گرد، ہمارے درمیان یہ جو اقتدار کے لوگ ہیں، اشرافیہ جو ہے پاکستان کی،
جس کا پریفرل حصہ ہی ہے میڈیا، کوئی سینٹرل حصہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی ایک تمیز یا ایک لحاظ یا آئی وڈ ایون سے ایک محبت کا ایک ایلیمنٹ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے سوسائٹی میں جو تفریق ہے اس کو پھر وہ ان لمیٹڈ ہو جائے گی، وہ انسٹاپیبل ہوگی. مجھے بلاول بھٹو زرداری کے دونوں بیانات میں اتنا تضاد نظر نہیں آتا. وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو اور میرا خیال ہے ٹھیک کر رہے ہیں. خان صاحب 26 نومبر کو کیوں آ رہے ہیں، 30 نومبر کو کیوں نہیں آتے؟ تھوڑا اور اپنے جو وونڈز ہیں ان کو بینڈ. سیٹرڈے ہے اس وجہ سے ہمارے سیٹرڈے کو ہمارے جلسے اتنا تو آپ کو بیماری ہے، اتنا تو ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے ان سے پھر میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا جی سیٹرڈے تو اور بہت سارے ہیں، یہی سیٹرڈے کیوں ہے؟ تو اچھا پھر نہیں، اور پھر پنڈی کیوں رائٹ، مطلب دیر از اے ویری کلیئر وہ ایک سگنلنگ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی، وہ جو بھی مرضی ہے، میں یہ نہیں اسپیکولیٹ کرتا کیا مرضی ہے، لیٹ سے ان کی مرضی ہے کہ صرف میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے، لیٹ سے تو ایون دین وہ اپنی مرضی کا وہ ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے میری مرضی زیادہ کاؤنٹ کرے گی. ایک طریقہ یہ آپ پنڈی پہنچ جاؤ، ایک اچھا گروہ لے کے، گروپ لے کے، ٹبر لے کے، سپورٹرز لے کے دھرنا کہنا چاہیے اس کو پنڈی میں. ابھی طے نہیں کیا، ابھی انہوں نے طے نہیں کیا کہ وہ دھرنا ہوگا، یہ پنڈی میں جائیں گے یا اسلام آباد جائیں گے یا وہیں بیٹھیں گے. ابھی وہ ویسے اس کو مرکی لگے، لیکن بار بار وہ پنڈی 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 کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا اسلام آباد، پھر انہوں نے تصحیح کر کے کہا نہیں پنڈی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت ہے تو ان کو کوئی راستے میں تنگ نہیں کرے گا اور وہ پنڈی میں آرام سے بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے نا، کیا کریں آپ کو پتا رانا سناولا وہ مارتا ہے، پھر تو دسمبر میں کر لیں. دسمبر کا بڑا، دسمبر تو بہت مبارک مہینہ ہے. جم موریسن بھی جو ہے دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، جے زی بھی دسمبر 4 کی پیدائش ہے، 4 دسمبر کو کر لیتے. وہ یہ موسم اچھا ہے نومبر کا، آپ کو پتہ ہے آج کل جو میٹھی میٹھی سردی ہے. نومبر جو ہوتا ہے نا وہ تبدیلی کا موسم، یا موسم جو جب بدلتا ہے نا، جہاں تھوڑی کم سردی سے سردی کی حدت یا شدت بڑھ جاتی ہے نا، تو یہ زبردست موسم ہے. میرے خیال ہے وہ گنز اینڈ روزز کا ایک گانا بھی ہے نومبر رین، تو میرے خیال ہے ہماری جنریشن میں اس طرح سے ہماری سوچ بھی. مجھے میرا سوال ہے، کل بلاول نے جو صدر صاحب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ سمری کے حوالے سے اپنی آئینی کردار ادا کریں ورنہ اس کے نتائج جو آپ کو بھگتنے پڑیں گے. کافی سخت بیان تھا یہ، اگر ہم سنوا بھی دیں تھوڑی دیر سنوا بھی دیں گے، لیکن یہ سخت بیان دیا انہوں نے کہ، اور یہ بلاول میں تو یہ پوچھوں گی بلاول میں کون بات کر رہا ہے، بلاول کے ذریعے یہ کون میسجنگ کر رہا ہے؟ مجھے یہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اور جو ہے سر جی نے جوابات دیے، مجھے ایک چیز اس سے جو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہی از اے چیف ایگزیکٹو، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھا ہے، ہی از آل پاورفل. آرٹیکل 90 اور 91 یہ بتاتے ہیں کہ کابینہ بالکل ایک سپریم باڈی ہے، تمام تر فیصلہ سازی کرنے کا اختیار ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب جو ہے تعیناتی کا جو فیصلہ ہے وہ کرنا پرائم منسٹر پاکستان نے. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو کون روک رہا ہے کوئی تعیناتی کرنے سے؟ مجھے اگر آپ کوئی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں یا مشرف بھائی دے سکتے ہیں بتا دیں، کوئی روک رہا ہے انہیں؟ نہیں، وہ کتنے بااختیار ہیں کہ ان کو کوئی روکے گا؟ روکا انہیں جاتا ہے جن کے پاس اختیار ہو. اچھا اب یہ آپ میں اب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے چیز کی. اگر وہ کہہ دیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، بھائی سارے اختیار دفعہ کہیں مجھے بتائیں، میری بات اسماعیل کو گورنر اسٹیٹ بینک وہ نہیں لگا سکتے، فارن سیکرٹری وہ نہیں لگا سکتے. کمال کرتے ہیں. اچھا اتنا فارن سیکرٹری مشرف بھائی اتنا اختیار ہے کہ وہ شرم الشیخ سے اٹھتے ہیں جہاز لے کے آف ٹو پاکستان. وہ رستے میں دل کرتا ہے یار میں لندن جانا ہے، وہ رستے میں دوحہ میں جہاز روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جہاز چھوٹا ہے، میں نے اس میں نہیں جانا، میں کمرشل فلائٹ کو بزنس جو ٹکٹ لوں گا وہاں پہ قطر ایئر ویز پہ. مطلب ایک پرائم منسٹر، ایک نیوکلیر پاور ملک کا پرائم منسٹر، اس کے اگر ہمیں جو بتایا جاتا ہے نیوکلیر بٹن بھی وہ کیری کرتا ہے، سارا کچھ وہ سارا ساز و سامان اپنی پارٹی کو دیتے ہیں. باقی لوگ یار آپ یہ جہاز پاکستان جاؤ، میں ذرا وہ لندن چلا جاؤں، بھائی صاحب نے بلایا ہے. کم اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، جب دل کرتا ہے لندن چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے لندن سے واپس آ جاتے ہیں. اتنے زیادہ اختیارات کا مالک جو ہے چیف منسٹر صاحب
सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर हम इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा अरसा चीफ उन्होंने मिनिस्टर अपने हैंडल भी वैसे सीएम शहजाद आपको पता है कि मैं ये कहता हूँ मेरी बात सुनिए, देखिए मारिया, वो अभी हमें आपको व्हाट्सएप करें, मुशर्रफ भाई को करें, मुझे करें खबर, वो अभी हम ब्रेक कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है। आपको पता है कि वजीर आजम जो है जाके पार्लियामान के फोरम के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब वो मुझे नहीं पता वो किससे डर रहे हैं, क्यों कर डर रहे हैं। अब तो हर जगह के ऊपर सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप लोगों की जो थोड़ा बहुत वो होता है ना कि वो ये कि जी ताकत नहीं है, पता नहीं उन्होंने कहां से ताकत हासिल करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को अगर ऐलान करना है तो इसके ऐलान में इतनी देर हो क्यों रही है मुशर्रफ साहब? इसको अगर हम ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लें, और क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि पीडीएम का एक इत्तेहाद है ना इस वक्त, क्या दोनों की इस अहम फैसले के अंदर इक्वल से है और दोनों के इक्वल स्टेक्स हैं जो भी फैसला होगा? इन दोनों की इसको डिफरेंट तरीके से ताकि हम चला भी सकें और बात भी हो सके, तो एक आसान और अफजल तरीके से और शाइस्तगी से ये कैसे हम बात करें, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका जवाब मेरे पास जो है वो ये कि पीडीएम की जो रुकन जमातें, वो सिर्फ ये दो नहीं है, दीगर और जमातें भी, और उनके बगैर ये हुकूमत नहीं आनी थी। तो उनकी काफी पावर है, मौलाना साहब भी हैं, एमक्यूएम भी है माशाल्लाह। देखिए अमीनुल हक भाई ने तो तड़ी दे दी इसहाक डार को, जो तड़ी और शायद दुनिया में सिवाय नवाज शरीफ के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, लेकिन अमीनुल हक ने दे दी। ये आप माने एमक्यूएम वालों को कि बड़े जो है ना जिगरे वाला काम किया है। तो बड़ी ये उसकी जो जमातें हैं वो बड़ी पावरफुल हैं एज फार एज पीडीएम हुकूमत में है और इस वक्त बरसर इख्तिदार है। ये जो फैसला है इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस फैसले में वो रावलपिंडी खुद है ना। ठीक है, तो जब हम ये सवाल पूछते हैं कि जी शहबाज साहब क्यों नहीं इसका जो है फैसला कर रहे हैं, या जैसे मैंने बीच में डाला, मैंने फॉरेन सेक्रेटरी का भी डाल दिया, और वो इसलिए कि थोड़ी अक्कासी हो कि ये सिर्फ मामला चीफ पे नहीं फंसा हुआ। फॉरेन सेक्रेटरी क्यों एक मुतनाज़े फैसला, अभी इस पे बात नहीं हो रही क्योंकि वो जो बात हो रही है उसमें बहुत ज्यादा मसाला है और उसमें सनसनी ज्यादा है। लेकिन दोनों चीजें बड़ी अहम जो है वो जुड़ी हुई है। तो जो वजह फॉरेन सेक्रेटरी के ना तैनात होने की है वही वजह चीफ की के नाम ना आने की है, और वो ये कि फ्रैंकली ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, और फैसले ना होने में जो रुकावटें हो सकती हैं वो हम इमेजिन कर सकते हैं। भाई एक रुकावट ये हो सकती है कि बहुत 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6 A+ ग्रेड के ऑफिसर्स हैं और समझ नहीं आ रही कि इनमें से किसको रखा जाए। एक ये सूरत है, एक ये सूरत है कि 6 लोग हैं, उनमें ऊंच नीच है, 2 बहुत अच्छे हैं, 2 दरमियाने, 2 इतने अच्छे नहीं है। मुमकिन नहीं है कि फौज में इस लेवल पे 2, लेकिन सपोज आप करें कि लोगों को नहीं पसंद वो 2, तो ये भी हो सकता है कि फिर बात रह गई 4 की या 2 की, उसमें फैसला नहीं हो पा रहा। तीसरी सूरत ये कि सूरत ए या सूरत बी दोनों वायबल हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि जो मौजूदा निजाम है वो बड़ा स्टेबल है और उसके साथ कोई भी अगर आप बड़ी चेंज करेंगे तो उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो ये 3 सिनेरियोज जो 2019 में जो फैसला हुआ था उसका एक रिप्ले भी जो है वो मतलब इस मुल्क में तो बहुत इससे कहीं ज्यादा अजीब और गरीब चीजें हुई है। सही, तो ये 3-4 जो है सिचुएशन, चलिए आपने मंजर कशी कर दी, अब देखते हैं ना कि अगले 3-4 दिनों में क्या अनफोल्ड करते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना जो वैसे चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इस तैनाती के हवाले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जब भी इन्होंने किया है, तो मेरे ख्याल में अगर ये पोजीशन जो है ये डेलीगेट कर दें, ये अब तैनाती का जो फैसला है मौलाना साहब को दे दें, वो भी पार्टी के वो पीडीएम के वो सदर है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर, मेरे ख्याल सदर का इख्तियार वो उन्हीं के पास है। अनाउंसमेंट उन्हीं से ना करवा दें। मेरी एक और तजवीज है, कल मैं देख रहा था वो जहाज वो एयरफोर्स 1 लेके वो घूम फिर रहे थे, पता नहीं कराची गए हैं, तो उनके पास उनको इख्तियार दे दें, वो मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन उसमें जाहिर बात है आप मतलब हमारे सारे शहजादे शहजादियां हैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो मौलाना साहब से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इमरान खान को फिर मौका मिल जाएगा बुरा भला कहने का, तो उसको मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं कि खान साहब को बस मौका ना मिले। तो एक और इसमें तजवीज ये है कि देखिए कौमी सलामती का इशू है, ये सियासतदान तो सारे वैसे ही करप्ट हैं। अब तो खान साहब भी जो है वो तोशाखाना वगैरह सब करप्ट हो गए ना, ये बात बहुत बुरी लगती है और ये इसमें थोड़ा तंज भी है और थोड़ा सच भी है। तो अगर सियासतदान सारे ट्रस्ट नहीं किए जा सकते और मामला कौमी सलामती का है, तो क्यों ना ये जो फैसला है ये फैसला भी हम वापस
ادھر ہی جو ہے ڈال دیتے ہیں جہاں باقی سارے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک صورت ہے. چلے جی, انہی ساری ممکنات کے اوپر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے پی ایم ایل این کے بیانیے کی کنفیوژن جو مختلف اوقات پہ بار بار سامنے آتی ہے, اگلے ہفتے ہونے والے اہم فیصلوں میں بھی ہمیں وہ بظاہر بیانیے کا تضاد نظر آ رہا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کیسے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اگلا ہفتہ بہت اہم ہے, ہنگامہ خیز ہے, اور شاید پی ڈی ایم کی حکومت اور خاص طور پہ پی ایم ایل این اپنے سیاسی کریئر کا ایک بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے. یعنی کہ اہم تعیناتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب کے جو بیانیے کا بظاہر ایک تضاد ہے وہ مزید کھل کر سامنے آ رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. یہ دونوں بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ, یعنی کہ ایک زیادہ اسٹرانگ پوزیشن نواز صاحب لیتے ہیں, شہباز صاحب ایک مثالحانہ کردار ادا کرتے ہیں. یہ رول یہ پلے کرتے جا رہے ہیں, لیکن کیا اس مرتبہ اس کردار میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی فرق ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک ہوتا یہ ہے کہ ایون بظاہر لگے بھی کہ شہباز صاحب پریویل کر رہے ہیں, پریویل اینڈ میں نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. بہرحال کب کن کن ایشوز پر بیانیے میں تضاد پایا گیا ہے مریم کیمپ میں اور نواز کیمپ میں, اس کی چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2019 میں جب نئی حکومت عمران خان صاحب کی آئی تو شہباز صاحب نے ایک میثاق معیشت کا ذکر کیا, اور اس وقت ایک بڑی اسٹیٹسمنٹ لائک انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کو بار بار کوٹ بھی کرتے رہے کہ دیکھیے میں نے تو یہ آفر کی تھی میثاق معیشت کی. جب شہباز صاحب نے یہ بات کہی تو ان کو سب سے زیادہ اپوزیشن اپنی ہی جماعت سے سہنی پڑی, اور وہ اپوزیشن کی کس نے؟ خود مریم نواز صاحبہ نے, جنہوں نے کہا کہ یہ میثاق معیشت نہیں مذاق معیشت ہوگا. تو ذرا دیکھیے کہ ایک جماعت کے اندر ہی اس بیانیے کے تضاد کی کہانی میثاق معیشت پر. وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں. میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے. آئی ایم ایف اگین ظاہر سی بات ہے اس میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مختلف بیانات دیتے ہیں سیاسی جماعتیں, اور حکومت میں آ کے اس سب سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی ہے. یہ ایک انوکھی پارٹی تھی. حکومت میں آتے ہی شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو پورا کرنا ہوگا, آئی ایم ایف اگر ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے تو وہ بھی نکالنی ہوں گی. اور اسی پارٹی کی مریم نواز صاحبہ جو کہ خود حکومت میں ایک مختلف بیانیاں لیتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ایسی حکومت چھوڑ دوں گا اور آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانوں گا, اس سے بہتر ہم الیکشن میں چلے جائیں. یہ ایک ہی جماعت میں آئی ایم ایف کو لے کر ایک ہی وقت پہ بیانی کا تضاد بھی دیکھیں. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی, نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. ایک ہے حکومتی بیانیہ, ایک ہے اپنے ووٹر کے سامنے جو بات کرنے کے لیے نیا بیانیہ. ایک ہی دور حکومت کے اندر یہ دونوں پارٹی کے لوگ یہ پروپیگیٹ کرتے رہتے. الیکشن پر بیانیے کا تضاد ماشاءاللہ یہ بھی بڑا کھل کر سامنے آیا. شہباز صاحب وقت پہ الیکشن کے قائل, مریم بی بی سب کچھ چھوڑ کے الیکشن میں جانے کی بات کرتی رہی ہیں. اگین سیم ٹائم اینڈ اسپیس میں, سیم دور حکومت میں. ذرا دیکھیں. اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. معاشی پالیسی کے اوپر بھی یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ موجودہ حکومت کے ہی لگائے ہوئے فائنانس منسٹر تھے, ان کو پارٹی کے اندر سے ہی کیسے انڈرمائن کیا جاتا تھا. عابد شیر علی صاحب نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کر دی, بل دکھائے کہ جی لوگ ہمارے منہ پہ بل مار رہے ہیں اور ہم کہیں اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جتنے فیصلے ہیں یہ شہباز صاحب یعنی کہ پرائم منسٹر کی مرضی سے ہو رہے ہیں. ایک جماعت, معاشی پالیسی, دو مختلف بیانیاں. لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں. ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے. ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. ادارہ نئی قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے. میں تو ہر فیصلے کو اون کرتا ہوں, چاہے میری اس کے اندر میری رائے کوئی بھی ہو. میرے ہر فیصلے کے اوپر شہباز شریف کا دستخط ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو خود بعد میں استعفیٰ دینا پڑ گیا. ان کی کارکردگی کے اوپر بھی دو بیانیے تھے. مریم نواز صاحبہ ان کا کیا کہیں مذاق ہی اڑاتی تھی ٹیلی فون کے اوپر جب وہ بات کر رہی تھی, جو آڈیو لیک آئی کہ بھائی یہ
कैसी बातें करता है, इसे कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती थी। शहबाज साहब कहते थे कि मिफ्ता साहब ने अच्छा काम किया, वो खुद मुस्ताफी हुए। अगेन सेम जमात, दो कैंप्स, दो बयानिए। एक मिफ्ता साहब की शख्सियत को लेकर और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आई मस्ट से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, रद्दोबदल होता रहता है और उन्होंने खुद कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। हुकूमत बनाने पर बयानिया, ये सबसे मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक पार्टी में जो दो मुख्तलिफ इसमें नैरेटिव्स पेडल किए जा रहे थे। एक खुर्रम दस्तगीर साहब से एक टॉक शो के अंदर ये बात क्या कहें कि उन्होंने उनसे ये उनके मुंह से निकल गई, जिसमें उन्होंने बता दिया कि हकीकी तौर पे हुकूमत लेने की वजह क्या थी। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो तो अपनी सियासत नहीं रियासत बचा रहे थे। एक जमात में हुकूमत लेने से मुताल्लिक इतने मुख्तलिफ बयानी हैं। अगेन ये PMLN में ही ये मुमकिन है। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठ जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा। हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है। फैसला मुश्किल जरूर था, आज भी मुश्किल है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अगर एक हुकूमत चले जाती है, एक इलेक्शन हार जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे इसके लिए? अगर हम ये फैसले नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो क्या हम उधर लेके जाते अपने मुल्क को? हमने तो